एटमी ताकत है, लेकिन उसके साथ अगर इस मुल्क को भिखारी बना दिया, घुटनों पे लेकर आ गए कि पता नहीं हमारे एटमी के साथ से क्या बेच दिए गए हैं एटमी, तो मेरे घर में भूख होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं अपनी कोई ना कोई कीमती चीज जरूर बेच। तरक्की हुई, लेकिन इन लोगों के 12 अरब डॉलर की जायदादें वहां पर पाकिस्तानियों की मौजूद हैं, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने घुटने टेक रहे हैं कि बराए करम आप बनाइए बजट, और जिन गरीबों को जितना पीसना है, जितना इन पर टैक्स लगाना है लगाए, कुछ भी नहीं करें। बस बम है, ये हमें बताने के लिए आज के दिन छुट्टी करनी पड़ी। एटमी कुव्वत बनने का क्या फायदा एक आम शहरी? लोगों ने परवेज मुशर्रफ साहब से सवाल किया था मजाक में कि हमारे पास है, अच्छा। फिर उन्होंने चलता है ताकि घर से निकलते हुए मोबाइल ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर चोरों की पहुंच ना हो। ये उसमें से बकायदा हिस्सा आ जाता है रेंजर्स को, किसी भी बड़े बंदे की पुष्ट बनाई हुई हिम्मत के बगैर ये कोई आम बंदा ये कोई कर सकता है? यहाँ पर आप योम तकबीर बना रहे हो, उससे 3 दिन पहले जो सिंध है वो सहाफियों के लिए गैर महफूज है। जब आप अवामी राय से नहीं आएंगे, आप डील करके टोकन मनी देकर आपको सिंध का सौदा किया जाएगा, वहाँ पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। वहां पर तहफुज करते हैं ईवानों में बैठे हुए जो भुट्टो साहब के नजरिए के साथ थे, वो लोग तो कब के चले गए, अंत किया हुआ है। सरपरस्त आना की जो ईवानों में बैठे हुए आने के लिए गंदम उगाएंगे, उसके बाद हम नहीं उगाएंगे। उनको करोड़ों रुपए सब्सिडी दी जाती है और इनकी चांदी होती है। देखिए मुझे ना जमहूरियत लफ्ज से बड़ी आजकल चिढ़ हो रहा है। लॉ क्या मैं आपको बताऊं कि किस क्या क्या इस मुल्क के साथ हुआ है। इस मुल्क की इब्तिदा नकली क्लेम और नकली जातों से हो, जहाँ पर जमहूरियत आमरियत के साए में पड़ी हो। एक जमहूरियत आई जनरल अयूब के बाद, दूसरी जमहूरियत आई जनरल जालक के बाद, तीसरी जो जमातें बनी वो मुशर्रफ साहब के बाद। सहूलतकारी के लिए इस मुल्क को कहाँ पहुंचाती है, किस चीजों से निकल आएंगे? ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, जो 47 का खड़ा पाना किया। आपके लिए अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया, आपके लिए अवामी राय को कुचल दिया गया। एक दफा सिर्फ कोई हिम्मत करे और माफी मांग ले कि मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये मुझसे गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने एक बार फिर जहमत दी है सायरा बानो साहिबा को। आप टीवी पे उनकी खट्टी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बड़े मज़े की महसूस होने वाली बातें होती हैं। तो हमने सोचा कि आज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे पूरा मुल्क का यौम तकबीर मना रहा है। यानी ये एक ऐसा दिन था, ज़ाहिर है सब पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हुए कि पाकिस्तान भी छठी एटमिक क़ुव्वत बन गया, कम अज़ कम मुज़ाहरा कर लिया गया। उसके बाद बड़ी तवक्को थी कि तरक्की की नई राहें खुलेंगी और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास देखें तो IMF के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, लोगों से सरमाकारी की भीख मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, और सियासी सूरत हाल चले वो हम सायरा बानो साहिबा से हम पूछेंगे कि जो सियासी हमने तरक्की की है, जमहूरी, वो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के ये बड़ा मीठा इंतकाम है। तो ये इंतकाम किसने किससे लिया, इस पे भी बात करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सायरा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए कि आप भी यौम तकबीर मना रही हैं, तो मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि हम क्या यौम तकबीर के दिन, यानी हम क्या मना रहे हैं? आपने इनका बिल्कुल सही कहा था कि ये वो लम्हा था कि जिस वक्त हम सब पाकिस्तानियों की सर फ़ख्र से बुलंद हो गए थे, और वाकई प्राउड फील होता था कि हम लोग एटमी कुव्वत बन गए थे। और उसके बाद यही वो थी कि अब हमारा जो वो कहते हैं ना कि मुल्क, जैसे आपने बोला कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से इन्होंने मुल्क के साथ जो किया, तरक्की हुई, लेकिन इन लोगों के लिए, तो ये चंद लोग जो मुसल्लत हुए हैं, उन लोगों के लिए तरक्की हुई। वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी की हालत दिन ब दिन वो कहते हैं ना तनज़्ज़ुली का शिकार होती रही। और आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि जैसे आपने बोला है कि हम अपने जो दोस्त ममालिक, अब मुझे नहीं पता कि वो कभी दोस्त होंगे, लेकिन मुझे बताइए, एक मांगने वाला जो आपका कोई इवन रिश्तेदार या दोस्त हो,
جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ اگر اس سے میں نے اچھے طریقے سے سلام دعا کر لی تو یہ کچھ نہ کچھ مانگ لینا، وہ دوست تھوڑی ہوتا ہے. تو اب ان کی ہم منت کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کریں اور آئیے میں اپنے سامنے بھیک مانگ. اب یہ میں اگر آئی ڈونٹ نو میں اس کو کیسے وہ کروں کہ ابھی آپ نے کہیں زیادہ دور نہیں جاتے، آپ دبئی تک چلے جائیں. 12 ارب ڈالر کی جائیدادیں وہاں پر پاکستانیوں کی موجود ہیں اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور ان کو ہم نے اپنا بجٹ دے دیا کہ برائے کرم آپ بنائیے بجٹ اور جن غریبوں کو جتنا پیسنا ہے، جتنا ان پہ ٹیکس لگانا ہے لگائیں، کچھ بھی نہیں کریں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. باقی یہ کہ ان کو 26 سال بعد یاد آیا کہ بھئی آج کے دن ہم نے دھماکہ کیا تھا اور ہمارے پاس بم ہے. یہ ہمیں بتانے کے لیے آج کے دن چھٹی کرنی پڑی کہ یہ ملک پہلے ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان آپ لوگوں نے جو انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5G ہے، اس دنیا میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ VPN لگا کر، میں بھی VPN لگا کر ٹویٹس کرتی ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ جو حکومتی وزراء اور وزیر اعظم صاحب ہے وہ بھی VPN لگا کے کرتے. تو جہاں پر یہ اس قسم کی حالت ہو، جہاں سننے کو آ رہا ہے کہ جی فیس بک پہ پابندی لگ سکتی ہے، یوٹیوب پہ پابندی لگ سکتی ہے، حتیٰ کہ عزت کا بل آ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی بات کی تو یہ ہوگا. یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں اس ملک میں چھٹیاں آگے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ دبئی کے حکمران انہوں نے آنا تھا، پورے اسلام آباد میں چھٹی تھی، پھر پتہ چلا کہ وہ تھوڑا سا ویدر کی وجہ سے ان کا آنا موقوف ہو گیا ہے اور اس کے بعد چھٹی. پھر ابھی ایرانی صدر جب آئے تھے تو یہاں پر سندھ میں چھٹی کر دی، یعنی کہ ایک یہاں پر صوبے کی سیکورٹی نہیں سنبھال سکتے تھے اور سارا کچھ ہوا. اور آج پھر چھٹی کرتی ہے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کام ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ اس ایٹمی قوت بننے کا کیا فائدہ ایک عام شہری کو؟ تب عام شہری نے اپنے خون پسینے کی کمائی، ٹیکسز جو کچھ ہوا سارا وہ ہوا. میں سوری، میں وہ کہتے ہیں لگی لپٹی بات کرنے نہیں آتی مجھے. میرے گاؤں میں جو میرے آس پاس جو پورا گاؤں ہے وہ سکھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس لائسنس اپنی حفاظت کے لیے لڑائی جھگڑا یہ وہ اسلحہ وسلح ہوتا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ایسی بات آئیں گی کہ ہماری مدد کریں گے. تو جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی فلسطین جلتے لہو بہتے ہیں، فلسطین کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پتہ نہیں کیوں ہم نے ایٹم بم بنا کے صرف بتانا تھا کہ ہمارے پاس ہے. اور عمر شریف صاحب کا کلپ مجھے یاد آتا ہے، جس کو میں نے شیئر بھی کیا، لوگوں نے پرویز مشرف صاحب سے سوال کیا تھا مزاح میں کہ ہمارے پاس ہے. اچھا، پھر انہوں نے چلتا ہے ہم چلا کر دیکھیں کیونکہ عین وقت پر ہماری بہت سی چیزیں نہیں چلتی. تو یہ تلخ حقیقتیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شاید عوام دیکھ کے ان چیزوں تو بہت دور جا چکی ہے. اصل میں وہ جو یوم تکبیر آج اس لیے منا رہے ہیں کہ دوبارہ وہ مسلم لیگ کے صدر بن رہے ہیں. یہ یعنی ان کو اتنے عرصے کے بعد دوبارہ صدارت مل رہی ہے تو شاید انہوں نے کہا کہ چلیں پورے پاکستان کی چھٹی کرا دیتے ہیں. آپ چونکہ اس سے پہلے آپ نے چونکہ سندھ کی بات کی نا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی عزیز پاکستان پیپلز پارٹی 15-20 برسوں سے اس صوبے میں ہے، تو ایک ایٹمی قوت کے زیر اثر ایک صوبہ ہے، دوسرا بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ کچے کے علاقوں میں نے سنا ہے کہ کسانوں کی بڑی زبردست ترقی ہوئی ہے، جتنے بھی بڑے ان کے وارے نیارے ہیں آج کل اس پارٹی کے دور اقتدار میں. تو بڑے وارے نیارے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک ٹینک اور برین بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ ان تک اسلحہ جاتا ہے کیسے. مطلب یہ تو سامنے کی بات ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مشیر کے بیٹے اسلحے کی ترسیح کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے. آپ نے وہ ایک دن خبر سنی ہوگی اور ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. اس کے بعد کیا کاروائی ہوئی، کیا ہوا، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اور آپ کے سامنے جو ویڈیوز آ رہی کہ بچوں کو، وہاں کے لوگوں کو، کوئی آتے جاتے ڈرائیورز کو ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور وہ کھلے عام ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور اس بچے کو بازیاب کروایا. لیکن سندھ پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو معاملہ فہمی سے کس کے ساتھ نیگوسیشن کی، پولیس مقابلہ ہوا یا کیا ہوا.
لیکن آج ایک بڑے مزے کی خبر ہے کہ وہاں کی ایس ایچ او ہے، انہوں نے کوئی جس طرح ہوتا ہے پولیس والے پکڑتے ہیں تو انہوں نے بندے بازیاب کروانے کے مطلب چھوڑنے کے لیے گھر والوں سے 20 لاکھ روپے مانگے. پھر پتہ اچھا چلا بچے کے ڈاکو سے رابن ہوڈ ہوتے ہیں نا، وہ بنتے کیوں ہیں تو زیادتی کے خلاف. ان میں بھی بہت سارے گروپس ہیں. تو انہوں نے 3 اہلکار اخبار کر دی اور بولا کہ 30 لاکھ روپے تو ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر صرف باتیں ہوتی ہیں، کراچی کے امن و امان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہاں پہ رینجرز تعینات کی گئی تھی جو کہ صوبہ سندھ کے بجٹ میں سے ان کا سارا کچھ جاتا ہے. لیکن آپ نے اسٹریٹ کرائم دیکھے ہوئے ہوں گے یہاں پر. آپ آئے دن سنتے ہیں، کچھ خبریں رپورٹ ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. اگر پورے دن کا آپ دیکھیں تو یہاں پر 20 سے 25 موبائل چھیننے کی وارداتوں میں جان جانا بہت عام سی بات ہے. اور پھر نگران حکومت میں بریگیڈیئر صاحب ہمارے وزیر داخلہ بنے تھے، جنہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے موبائل ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر چوروں کی پہنچ نہ ہو. یعنی ایک وزیر کہہ رہا ہے، وزیر یہ مشورہ دے رہا ہے. جی وزیر داخلہ اور وہ مطلب بریگیڈیئر حارث صاحب انہوں نے مشورہ دیا، لیکن وہ میری ان سے بات تھی یا کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا کہ ہم ان سے کراچی والی جگہ بھی پوچھ رہے تھے کہ بتا دیجیے مطلب کہاں چھپا کر لے جائے. اچھا یہ حالات ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے چونکہ کچے سے آپ آ گئی ہیں، کچے کا آپ نے تفصیلی کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اب کراچی میں 35-36 سال سے رینجرز موجود ہیں، پولیس بھی ہے، اس کے باوجود جو اسٹریٹ کرائم ہے، جرائم مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ سب کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ یہی ہے. میں آپ کو سناتی ہوں. 2009 کی بات ہوگی، 9 یا 10 کی بات ہوگی. میں بائی روڈ گئی تھی اسلام آباد اور شارٹ کٹ کے چکر میں دن میں نے کہا میں کشمور والی سائڈ سے اور ڈیرا غازی خان اور ادھر سے میں جاتی ہوں. تو آگے روڈ بند تھی اور وہاں پر کچھ احتجاج چل رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے ایک ڈرائیور کو مار دیا. تو سب ٹرک ڈرائیور وہاں پر وہ تو گاڑی رکی ہوئی تھی. تو وہیں پر کسی نے بولا تھا کہ یہ لیفٹ سے راستہ ہے کرم پور کا. اچھا کرم پور کی یہ روڈ تھی، یہاں پر ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور ایک رینجرز کی گاڑی کھڑی تھی. جب ہم اس گاڑی سڑک کی طرف گاڑی یوں کر کے موڑی تو آگے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور وہ اپنا جو کپڑا رکھا ہوا ہوتا ہے تو سب کو ہلا کے بول رہا تھا سندھی میں کہ پھوڑتی تھے. پھوڑ مطلب ڈکیتی، کہ ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے. ہم وہیں پہ رک گئے. اب وہی بات ہے کہ گاڑی پیچھے ہوئی، میں اتری گاڑی سے، میں پولیس اور رینجرز کھڑی تھی. میں نے کہا وہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ روز کا کام ہے، 4 بندے ہم کھڑے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ وہاں پر حالات ہیں. تو امتیاز گل صاحب، میرا علاقہ بھی، میرا جو تعلق ہے وہ بھی بارڈر کے علاقے سے، ریبہ خان ادھر. تو وہاں پر جو ہم بچپن میں سنتے تھے تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو گاڑیوں کا ٹائم ہوتا تھا، جو بسز وہاں سے چلتی ہوتی تھی، وہ جلدی کا ٹائم ہوتا تھا. آخری ٹائم 4 بجے کا ہوتا تھا تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ شکارپور کا علاقہ کراس کر لیا جائے. یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 1986 کی. یہ ہم ویسے چھوٹے تھے اور تب ہم لوگ سنتے ہوتے تھے کہ یہ سندھ کے ڈاکوؤں کے بارے میں سنتے ہوتے تھے. اور آج وہ کہتے ہیں کہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور وہی حالات موجود ہے. اور مجھے نہیں پتا ہے کہ رینجرز کا یہاں پر کیا، کیونکہ ابھی جو کچے کا آپریشن تھا اس میں بھی میں نے کوئی 60-40 سنا تھا کہ جو کچے کا آپریشن ہے وہ بھی لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے نہیں ہے. جو کچے کی زمین ہوتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے، اس میں باقی زمین کے مقابلے میں وہاں پر زیادہ مطلب اس کی جو ایوریج کوئی بھی فصل کی حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو کسی بھی چیز کے پیچھے، یا آپ کراچی دیکھ لیں، ہائیڈرنٹس وہ کن کے پاس ہیں، یعنی جو ٹینکر مافیا ہے بنیادی طور اس میں سے باقاعدہ حصہ آ جاتا ہے رینجرز کو، کیونکہ ان کی احمد کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں کراچی میں آئس کی، بلکہ پورے ملک میں، لیکن سٹارٹ اس بڑے شہر سے ہوا تھا، اسکولوں کالجز میں. یہ آپ مجھے بتائیں کسی بھی بڑے بندے کی پشت بنائی ہوئی احمد کے بغیر یہ کوئی عام بندہ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو ہمارے تو سندھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا وہ بیڑیوں کے آگے ڈالا ہوا ہے کہ جاؤ تم لوگ جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے کر لو، اور آپ ان کے بھاشن اور آپ ان کی تقریریں سنیں. میں آپ کو اپنے ضلع سانگڑ کا میں بتاتی ہوں کہ وہاں پر آئس 99% وہاں پر ہو گئی ہے. ہر بچہ وہاں پر ایک گٹکا ہے جس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے حکومتی ارکان نے. اور جب کچھ صحافیوں نے وہاں پر بات کرنے کی کوشش کی
تو انہوں نے بولا کہ پہلے تو جا کے بارڈر والوں کو پکڑو کہ وہاں سے آتی کیسے ہے. صحافی نصر اللہ ڈڈانی ہو, عزیز میمن ہو, ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ وہاں پر لوگوں کے جو ظلم ہوتے تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی تھی. لیکن آپ مجھے بتایا کہ کیسے دن دہاڑے یہاں پر آپ یوم تکبیر بنا رہے ہو, اس سے 3 دن پہلے جو سندھ ہے وہ صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ سندھ کوئی پہلے کبھی ہوتا تھا کہ جی فاٹا صاحب کا سرحدی علاقے ہیں وہاں بڑے غیر محفوظ ہے صحافیوں کے لیے, تو اب اتنے بڑے بڑے نام ہیں صحافی برادری میں, وہ 3-4 لوگ جو ابھی آپ نے نام بھی لیے, یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ صحافیوں کے لیے اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ دیکھ لیجیے, جب مافیا کا قبضہ ہوگا, جب آپ عوامی رائے سے نہیں آئیں گے, آپ ڈیل کر کے ٹوکن منی دے کر آپ کو سندھ کا سودا کیا جائے گا کہ ہاں یہ یہاں پر, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں, جو دریا سندھ کا پانی آتا ہے وہ چولستان کی طرف کیسے موڑنا ہے, پھر جو زمینی ہے جو ٹھٹا کی طرف, جو رائٹ لیفٹ ادھر ادھر آئلینڈز ہیں, ان سب کی جب بینیفیشری موجود ہو اور صوبہ ایسے دے دیا جائے تو یہی حال ہے. وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. وہاں پر تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ علاقہ غیر میں سنتے تھے کہ کوئی مار گیا, لیکن اب دن دہاڑے رات کے وقت وہاں پر ایک ریلوے پھاٹک ہے, وہ اکثر و بیشتر بند کر کے اور لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنی جان کو دینے کو تیار ہوتا ہے. لیکن وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہے, اور جو وہاں پر تحفظ کرتے ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں, اور پہلے صوبائی اسمبلی ہو, نیشنل اسمبلی ہو, بیٹھے ہوئے, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر ابھی نام لوں کہ اگر آپ کے اب مطلب آپ دیکھیں میں کہ وہاں پر کن کے حوالے کیا ہے. جو بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ تھے وہ لوگ تو کب کے چلے گئے, کچھ خدا کو پیارے ہو گئے, کچھ سائڈ لائن ہو گئے, کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی حصہ نہیں. اب انہوں نے ایک اپنا ہی بنا ہے, اور آپ یقین نہیں کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انت کیا ہوا ہے وہاں پر, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. اور میں نے تو بربلا آپ کی اس میں کہتی میں تو جا کے لوگوں کو بول کر آئی تھی کہ کشمیر بھی جاگ گئی, تم لوگ کب جاگو گے, جو بولتے ہیں نا کہ ادھی کیا یہ لوگوں کے بیچاروں کے غریب جو ہاری ہیں, کسان ہیں, کیا ان کے اپنے اختیار میں ہے, یہ جاگ سکیں گے اگر اتنے بڑا گٹھ ہے سرکاری افسروں کا, رینجرز کا, سیاستدان کا؟ گٹ جوڑ, اور سب سے بڑی بات دیکھیے تعلیم سے دور رکھا ہوا تھا. میں پھر واپس سے آپ کہیں گے اپنے بچپن کی باتیں بہت بتاتی ہوں. جہاں ہم لوگ چھوٹے ہوتے آتے تھے تو ہم یہاں میرے جو کزنس رہتے ہوتے تھے ایون کراچی میں, ہم ان کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے ہوتے تھے رائٹنگ کا کہ اچھا یہ محاورہ تم یوز کر سکتی ہوں. یہ مطلب اتنی مل پڑھائی تھی کہ جو وہاں پر پنجاب میں ہوتا تھا نا کہ جو بہت ہی ایسا ہوتا تھا جا تو سندھ میں جا کر پیپر دے دو, یہ ہم سنتے ہوتے تھے. اچھا, یہ میں آج سے 40-45 سال پہلے ہم پڑھائی میں ہم سب یہ مذاق چلتا ہوتا تھا کہ وہاں پر جا کر پیپر یا وہ کر سب کچھ کر دو, اور اس کے بعد ان کو شعور سے دور رکھا ہوا ہے. کوئی سہولت وہاں پر نہیں, لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ بندی بنا کے رکھا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں وہاں پر جتنے وہاں پر ہوں لوگ کبھی آتے ہیں مسئلہ لے کے, ان مسئلوں کے پیچھے اب ڈھیرے کہیں نہ کہیں وہی ہوتے ہیں, آپس کے مسئلے کم ہوتے ہیں. آپ مطلب اگر کوئی زمین اپنی اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ غریب انسان 2-3 ایکڑ کر کے اپنی زمین بیچتا ہے, اور یہی بھوتار خریدتے ہیں. نصر اللہ ڈڈانی نے بھی بولا تھا کہ بھوتار مائی فٹ, اچھے لوگ بھی ان میں ہیں, لیکن اب وہی بات ہے کہ لوگ دوڑتی ہیں کہ جن کو لوگ جانتے ہیں کہ کل کو ان کی کیا حیثیت تھی اس علاقے میں, اور آج وہ اس علاقے کے خاندانی پر بہت ضروری ہونا چاہیے. ان کے سرپرست کون ہیں, چاہے وہ پنجاب کا کچا ہے, پنجاب کے کارٹل ہیں, یا سندھ کے یہ جو بڑے بڑے اجارہ دار گروہ ہیں, چاہے وہ زمینیں ہیں, چاہے شوگر ملیں ہیں, چاہے دوسرے کاروباری ادارے ہیں, سرپرست کون ہے, سرپرست اعلیٰ؟ سرپرست آگرہ کی جوانوں میں بیٹھے ہیں جن کو ایبسلوٹ وہ کہتے ہیں نا پار مل گئی ہے, تو وہ اس پار کے ساتھ پھر ایبسلوٹ کرپشن ہی ہوتی ہے. اتنا ان لوگوں نے کما لیا, اتنا ان لوگوں نے سارا کچھ کر لیا کہ وہ نہیں ہو سکتا. یہی لوگ ہیں, کسی غریب کی یا کسی نارمل انسان کی اتنی وہاں پر طاقت یا وہ نہیں ہے کہ وہ بات سنے. مطلب سرکاری ملازمین جو سرکار کے ملازم ہوتے ہیں, وہ اگر لوگوں کے مسائل کے لیے ان کو بات کی جائے تو آپ یقین نہیں کرو فون نہیں اٹھاتے. آپ نے باردانہ کا ابھی ذکر سنا ہوگا, پنجاب کو تو سب نے وہ کہتے ہیں نا سینگوں پر اٹھایا ہوا تھا
لیکن یہاں سندھ کی طرف کیوں خاموشی تھی؟ یہاں پر باقاعدہ کھلے عام 700 روپے پر فی بوری رشوت لی گئی ہے، اور جو وہاں کے ایم ایل اے تھے، اگر ان کی پرچی ہے سائن ہوا ہوئے تو آپ کو مل جائے گا بات آنا، وہ بھی اپنوں کو. اور ابھی پاسکو نے جی وہاں پر اپنے آفیسز کھولے، تو امتیاز صاحب 12.5 ایکڑ پر دے رہے ہیں کہ 12.5 ایکڑ کا کھاتا لے کر آنا. اب آپ مجھے بتائیں اگر کوئی 100 ایکڑ کا زمیندار ہے، 200 ایکڑ کا زمیندار ہے، وہ 12.5 ایکڑ کا کھاتا کہاں سے لے کر آئے؟ بیچارے 10 اور 12 والوں نے تو وہ کتنا مڈل مین، اور وہاں پر ہندو زیادہ ہے، وہ لے چکے ہیں وہ ان سے 8,000 روپے پہ لے چکے، تو اب وہ رشوت پہ دے رہے ہیں. میری خود اپنی میں آپ سچ بتا رہی ہوں، وہ میں کبھی ایک جگہ سے فون کرواتی ہوں، کبھی دوسری جگہ سے فون کرواتی ہوں. اور یہ فون کروانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سر نہیں وہ ہو رہا، جب اتنے مجبوری لوگ رو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں 10,000 کا ایک سرکاری ریٹ ہے اور لائن کا ریٹ 7,500 ہے، تو بیچارے جب میں بہت مجبور ہو کے، میں کبھی جب اسمبلی میں بھی تھی تو میں اپنے کسی کام کے لیے کسی آفس میں نہیں گئی، کوئی کام میں نے نہیں مطلب ایسا وہ کیا کہ جس میں مجھے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہوں. کبھی بات اگر تو مجھے کہتے بھی تھے کہ جب ہم 16 مہینے تھے کہ تمہارے فنڈ لیپس ہوئے تو تم جا کے بات کر لو، تو میرا ایک ہی فکر ہوتا تھا، مجھے اندر سے آواز نہیں آ رہی. تو ماشاء اللہ دماغ تو ان کے بہت ہے نا. مجھے کہتے کہاں اندر سے؟ ارے میں نے کہا بھائی تمیز نام سنا ہے کبھی؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی کہ میں تم لوگوں کے پاس جاؤں اور بولوں گے پلیز. لیکن میں نے فون کیا، ایک نون لیگ کے ایم ایل اے اچھے لوگ بھی وہاں پر ہیں، ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز رانا تنویر صاحب کو کہہ دیں، کیونکہ پاسکو والے نے بولا کہ فون آئے گا تو میڈم آپ کو 4,000 بورنگ بھی مل سکتی ہے، نہیں تو 12.5 ایکڑ کا کھاتا لکھ کر آئے اور 100 بوری لے کر چلے. اب میں اس کو اکٹھا کروں 12.5 ایکڑ والوں کو، مطلب یہ بھی میں نمبر 2 کام کروں، پھر ان کے اکاؤنٹ کھلواؤں، پھر وہ پیسے ان بھی آئیں، پھر میں ان سے لوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں یہ ان کو وہ کرنے کے لیے، اگر پھٹی مطلب کپاس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم اگلے سال گندم نہیں اگائیں گے. اچھا، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کر لیا. یہ ہمارے پورے فیصلہ کرتے ہیں ہمارے پورے خاندان کی الحمدللہ. مطلب یہ کہ بہت زمین ہے وہاں پر، سب نے یہ بولا کہ ضلالت و خواری سے بہتر کہ آپ بلیک میں کھاد خریدے، پھر یہاں سے کھاد خریدے، پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کھاد اصلی ہے یا نکلی ہے، کیونکہ کھاد تو نکلتی ہے. اس کے بعد زہر کی بھی جگہ ہے ظاہر میں ملتان میں، وہاں پر یہ سارا کاروبار ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر یہ سندھ کی طرف آتی ہے. تو ہمیں مطلب مجھے بتائیں کہ کون سی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، صرف 40-50 ایکڑ پہ اپنے کھانے کے لیے اگائیں گے. مطلب صرف ہماری فیملی سب نے یہی سوچا ہے کہ اپنے 50 ایکڑ پہ صرف کھانے کے لیے گندم اگائیں گے، اس کے بعد ہم نہیں اگائیں گے. ہم باغات کی طرف جائیں گے، بھلے 2 سال بعد ہمیں رزلٹ ملے، ہم آم لگا لیں گے، ہم کیلے لگا لیں گے، لیکن پھٹی اور میں کہ بتا رہی ہوں کہ اگر ہم 8 لوگوں کا فیصلہ ہے تو ایسے کئی 8 لوگ ہوں گے پھر منگواتے ہیں یوکرین سے گندم. ہمارے پاس تو کھانے کی لیکن گندم منگوانے والے، گندم ایکسپورٹ اور چینی ایکسپورٹ کرنے والے بہت ہیں نا، وہ تو میرا خیال ہے شکر کریں گے کہ آپ لوگ گندم نہ اگائیں تاکہ ان کو منگوانے کا بہانہ میں. تو پھر آپ دیکھیں نا، ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی اور وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے کہ چینی اسکینڈل کا شروع ہو گیا ہے. چینی اسکینڈل، امتیاز صاحب مجھے بتایا آپ کے گھر میں کتنی شوگر؟ میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ 4-5 کلو استعمال ہو، وہ 200 بھی چلی گئی تو مجھے صرف 1,000 روپے پڑے. شوگر تو زیادہ یوز ہوتی ہے بیکری آئٹمس میں، کولڈ ڈرنکس آئٹمس میں، ہوٹلس میں جو کیک اور میٹھا اور یہ جو مشروبات بنتے ہیں ان کے لیے عوام کا ان کے اوپر ٹیگ لگا کے ان کو کروڑوں روپے سبسڈی دی جاتی ہے اور ان کی چاندی ہوتی ہے. اور میں تو نہیں سمجھتی، میں تو جب میں وہاں پر بھی تھی تو میں تب بھی بولتی تھی کہ شوگر کو زیادہ روا مت بناؤ، کوئی مہنگی کر رہے نا کرنے کے دو، شوگر ویسے بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اپنے گڑ کی طرف آ جائیں. باقی کوئی بھی گھر ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 3 کلو استعمال کرے گا، 4 کلو کرے گا، بہت ہو گیا 5 کلو. 1,000 روپے سے زیادہ چینی نہیں استعمال ہوگی. اس کو شور شرابہ نہ کریں کیونکہ اس کا فائدہ یہ باقی ڈیری مصنوعات والے، مشروبات والے، بیکری آئٹمس، کیک، بسکٹ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، ہم عوام کا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں ایک کنکلوڈنگ تھاٹ آخری
یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ یوم تکبیر ہے، بہت بڑی اس دن تبدیلی آئی تھی 28 مئی 1998. تو اس دن پہ ہماری جمہوریت کا، اس وقت ہمارے رول آف لا کا کیا حال ہے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ رول آف لا کا پہلے دیکھیے، مجھے نا جمہوریت لفظ سے بڑی آج کل چڑ ہونا شروع وہ کیوں؟ ایسے ہی ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی جانتے ہو یہ ڈاکٹر عابد راؤ صاحب جی وہ ساتھ کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، سب تقریباً شہرت کے ساتھ ہی ساتھ تھے ہم لوگ ایسے. تو وہاں پر بات نکلی کہ نام غلط ہے، نہ یہاں پر اسلام ہے نہ جمہور ہے، صرف پاکستان ہونا چاہیے، نام اوکے. صرف پاکستان ہونا چاہیے. تو بس رول آف لا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کس کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. اول تو کہتے ہیں کہ اسٹارٹ میں اینٹ ہی غلط لگی. جس ملک کی ابتدا نقلی کلیم اور نقلی ذاتوں سے ہو، جہاں پر جمہوریت آمریت کے سائے میں پڑی ہو. ایک جمہوریت آئی جنرل نہرو کے بعد، دوسری جمہوریت آئی جنرل ضیاء کے بعد، تیسری جو جماعتیں بنی وہ مشرف صاحب کے بعد. اس کے بعد پھر اب 2018 کو 2034 کی حالات جو ہمارے سامنے کتنے کھل کے بیان ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے وہ فکرہ یاد آتا ہے کہ لا علم کی بہت بڑی نعمت ہے، نہ پتا ہوتا اسی اس میں انسان وہ رہتا. تو کیا مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ملک کہاں چلا گیا. آپ کی میں نے ایک اسپیچ کی تھی اور اس وقت یہ بڑا چل رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ایٹمی حساب سے کیا بیچ دیے گئے ہیں ساتھ میں. تو وہ میں نے کہا تھا کہ بھائی میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میرے گھر میں بھوک ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، میں اپنی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ضرور بیچوں گی. غریباں کو تو ویسے قیمتی چیز رہ نہیں سکتی. ہو سکتا ہے اب وہ تو جھوپڑی میں گدڑی میں ڈال لے کے بیٹھا ہوا تھا، چوری ہو جائے گا. یہ حفاظت بھی ان چیزوں کی پیسے والے کر سکتے ہیں، اپنی زمین جائیداد، اپنے پیسے روپے کی. تو اس فخر کا ہمارا فخر ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس ملک کو بھکاری بنا دیا، گھٹنوں پہ لے کر آگے گڑ گڑا رہے ہیں. پڑوسی ملک افغانستان کہاں چلا گیا. ان بھارت مودی کیا کیا بیان دے رہے ہیں، مگر مجال ہے کسی نے جواب دیا ہو. اس سے پہلے انہوں نے 20 بندے یہاں گھس کے مار دیے. سانو اپنے تو اپنے مسئلوں سے فرصت نہیں مل رہی کہ بھائی یہ 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ انوکھے لاڈلوں نے چاند مانگے ہوئے کھیلنے کے لیے کراس لگاتے سپورٹ کے یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. اور ملک ان کو وہ کہتے ہیں نا ان کی سہولت کاری کے لیے اس ملک کو کہاں پہنچاتی ہے. بہت دل دکھتا ہے. اور کیا میں آپ کو بالکل بڑی افسوسناک صورتحال ہے. خاص طور پہ اب دیکھیے نواز شریف صاحب نے باقاعدہ مدعو کیا تھا نریندر مودی صاحب کو، اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں بغیر بی جے کے چلا گیا تھا پاکستان، سیکیورٹی کے چلا گیا تھا. اب دیکھیے اس نے بھی خود کو کتنا چھوٹا ثابت کیا. ذہنی طور پہ وہ چھوٹے ہی صاحب ہیں. جس تو ان کو ہضم نہ ہوئی. جی تو بس وہ ہے نا چھوٹا ہر تھا چھوٹا ہی ہوتا ہے. وہ بس یہ چاہے وہ چاہے اس طرف یہ خود کو چھوٹے ثابت کر رہے ہیں اور درمیان میں پس رہی ہے غریب عوام. دیکھیں نا 2 ہاتھیوں کی جنگ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کارس پوس ہیں، اور باقی ابھی آج وہ صدر بننے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین کو صدر بنایا ہے تو میں بھی صدر بنوں گا. پارٹی یہ کیوں نہ پارٹی کا بچ جاؤں گا. کیونکہ ہم وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب صدر بن کے میں وہ فیصلے کروں گا کہ جس سے ان کے اس کو، کیونکہ بلایا تو ان کو وزیر اعظم بنا فیصلے کریں گے جو چھوٹے بھائی نہیں کر سکے ہیں. یا ہو سکتا ہے جو بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کہ میں یہاں پر احتساب کروں گا، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا بولے نو سمجھاوڑ گئی پیڑا پہ پرچائیاں، ادھر سے پیڑے اور پرچائیاں بھاگتی چلی سمجھانے کے لیے کہ چپ بولنا نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنا بیانیہ ہٹا دیا. کیا بیانیہ بنے گے کیا سب آپ کے حساب سے کہ میں نے یہ کیا؟ اب لوگ اس چیزوں سے نکل آئیں گے. یہ ہماری ٹیکسز کا پیسہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ایسا کر دیا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بنا سکتے. بیٹی کو آپ نے اقتدار دلوایا، بھائی اقتدار میں ہے، لڑ جھگڑ کے سمجھی کو آپ نے وزیر کیا کہتے ہیں کیا بنے ہیں وہ وزیر اعظم بنا دیا، نائب وزیر اعظم بنا دیا، نائب وزیر اعظم تھے وہ عہدے دلا دیے. تو کیا مطلب بینیفیشری تو آپ ہیں. آپ کے لیے فارم 47 کا کھڑا پڑا گیا، آپ کے لیے عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، آپ کے لیے
عوامی رائے کو کچل دیا گیا، تو اب کیا بیانیے بنائیں گے مجھے نہیں پتا، سمجھ نہیں آتی، ہنسی آتی ہے لوگوں کے اس پہ. بہت آسان سا حل ہے کہ عوام کے سامنے کریں. ہماری پاکستان کی عوام بہت اچھی ہے، معاف بھی کر دیتی ہے، محبت والی ہے. یقین نہیں کرے جتنی پریشانی میں ہو میچ شروع کروا دے سارا کچھ بھول بھال کے وہ ادھر پہنچے. ایک دفعہ صرف کوئی ہمت کرے اور معافی مانگ لے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی آئی پی پیز کی ناک رگڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور جو میرے ایون فیلڈز ہیں اور جو میری خفیہ جائیدادیں ہیں میں ان کو بیچ کے اس آئی پی پیز کا قرضہ اتار دوں گا. اور بس تم لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لوگوں پر کو پہ بٹھا لیں گے. اس آئی پی پیز کا گلے میں جن کو توق ہے ان کو ہم معاف نہیں کریں. جو گاؤں میں ابھی وہاں پہ ان کے میں بجلی کی صورت حال تھی، کون خریدے گا اتنی مہنگی بجلی؟ لوگ بھاگ رہے ہیں. اور چاندی ہے ایسکو والوں کی، وہ کنڈے ڈالنے کے طریقے بتا رہے ہیں. جی 5,000 فی 5,000 روپے فی اے سی ریٹ چل رہا ہے. اچھا خود کنڈے چلے ڈلواتے ہیں. بالکل چل بالکل. اس وقت تو جو توق انہوں نے ڈالا 1994 میں شروع ہوا آئی پی پیز کا، وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کی جو عوام جو ہے بھگت رہی ہے اس کے نتائج. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک اور نشست کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اصل کہانی فارم 47 کی ہے. فارم 47 پہ اگر تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ معافی مانگ لے تو پھر شاید حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.